बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम अलैहि। नाज़रीन मोहतरम, खुशामदीद कहेंगे आप तमाम देखने और सुनने वालों को। प्रोग्राम आप लोग देख रहे हैं इस्तिखारा कोहिनूर टीवी पर अपने मेज़बान अबू बकर सुल्तानी के साथ। तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को, जहाँ कहीं प्रोग्राम लोग देखते हैं, सुनते हैं, हमारे साथ हर रोज़ कनेक्ट रहते हैं, अब तमाम देखने और सुनने वालों को इंतहाई मोहब्बत और अक़ीदत के साथ सलाम पेश करते हैं। प्रोग्राम इस्तिखारा जो कि आप लोग हर रोज़ देखते हैं, हमारी आपसे मुलाकात रहती है। प्रोग्राम के फॉर्मेट को भी यकीनन आप सब लोग जानते हैं। जो भी आप लोगों के सवालात होते हैं, जो आप लोगों के मसाइल या जो आप लोग हमारे साथ डिस्कस करना चाहें, उस हवाले से रहनुमाई आप लोगों की जाती है। आप लोगों के सवालात शामिल किए जाते हैं और रहनुमाई के लिए जो शख्सियात हमारे साथ प्रोग्राम का हिस्सा होते हैं, उलमाए किराम, मशाइख, पिराने उज़ाम, जो आप अहबाब की रहनुमाई कुरान और सुन्नत और अहादीस की रोशनी में फरमाते हैं। सबसे पहले तो हमारे साथ आज के प्रोग्राम में आपके, मेरे, हम सब के हर दिल अज़ीज़ महबूब शख्सियत और इंतहाई खूबसूरत अंदाज़ में माशाअल्लाह गुफ्तगू फरमाने वाले और आप लोगों की रहनुमाई भी करते रहते हैं, हमारी भी रहनुमाई करते हैं। बहुत से जो है वो ऐसे मामलात में जहाँ पर हमें भी परेशानी का सामना हो तो यकीनन पीर साहब क़िबला से रहनुमाई हमारी जो है वो रहती है। हज़रत अल्लामा मौलाना साहबज़ादा पीरज़ादा हफ़ीज़ुल्लाह सोहरवर्दी साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। पीर साहब क़िबला को भी खुशामदीद कहेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, यकीनन आप सब लोग जानते हैं कि ये माह रबीउल अव्वल की पुरनूर साआतें हैं और हम भी हर रोज़ जो है वो आक़ा करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में अपनी मोहब्बतों और अपनी अक़ीदतों के खराज पेश करने के लिए किसी न किसी एक मौजू पर गुफ्तगू जो है वो अपने प्रोग्राम में करते रहते हैं। वैसे तो आक़ा करीम का जो ज़िक्र है, कुरान ने जिस तरह कहा वरफ़अना लका ज़िक्रक, ए महबूब हमने आपके ज़िक्र को आपके लिए बुलंद कर दिया। तो आक़ा करीम का ज़िक्र ना तो किसी वक्त का मोहताज है, ना ही तादाद का मोहताज है, ना किसी और मामलात के हवाले से, और ये तो ज़िक्र मुस्तफ़ा है। आक़ा करीम से मोहब्बत का इजहार पूरी जो है वो साल में जब कभी भी किया जाए, किसी वक्त में भी किया जाए तो यकीनन वो मोहब्बतें शामिल हाल रहती हैं। लेकिन चूँकि ये ख़ास दिन है विलादत मुस्तफ़ा के, तो सेलिब्रेशन जो है वो हर हवाले से हर बंदा माशाअल्लाह अपने अपने अंदाज़ में कर रहा है और हम भी कोशिश करते हैं कि कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पे हमारा भी उस फहरिस्त में नाम जो है वो शुमार हो सके। तो हम भी साथ साथ प्रोग्राम में हर रोज़ जो है वो गाय बगाए गुफ्तगू करते रहते हैं। उसके अलावा प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आप लोग जानते हैं टीवी स्क्रीन पे आप लोगों की नंबर दिया जाता है। आप प्रोग्राम में कॉल करना चाहें, सवाल करना चाहें, बात करना चाहें, हमारे साथ कर सकते हैं। और उसके अलावा आप सब लोग जानते हैं कि जो भी आप लोग हमारे साथ डिस्कस करते हैं, आपकी रहनुमाई जो की जाती है इंतहाई खूबसूरत और अहसन अंदाज में व्हाट्सएप के ज़रिए पैगामात आपके मिलते हैं। उसके अलावा जो है वो फ़ेसबुक के ज़रिए, लाइव स्ट्रीम के ज़रिए भी आपके सवालात हम तक पहुंचते रहते हैं। तमाम परवरदिगार आलम देखने सुनने वालों पर अपना ख़ास रहम, अपना करम और अपना फजल फरमाए। और बिलखसूस यकीनन हम भूले नहीं हैं और हमें अभी भूलना भी नहीं है, क्योंकि अभी बहुत सी कोशिशें, बहुत से जो है वो मामलात, जद्दोजहद आपकी हम सब की बाकी है अपने उन सैलाब से मुतासरीन भाई बहनों के लिए, फैमिलीज़, बच्चों के लिए जो हमारे साथ और जो हमारे इस वक्त जो है वो इंतज़ार के लिए यकीनन वहाँ पर इस शिद्दत में है कि कब कोई ऐसे मसीहा बन कर आए। तो इंशाअल्लाह उनको भी अपने साथ हमें याद रखना है। इस मोहब्बतों के सफ़र को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। एक कॉलर है आज के प्रोग्राम के, सबसे पहले उनको शामिल करते हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। जी, कौन बात करें? भाई मैं फौजिया सफर से बात कर रही हूँ। जी मेरी बहन बताइए। मुझे भाई इस्तिखारा करवाना है कि हमारी ज़मीन क्यों नहीं बिक रही। हमने ना आपके प्रोग्राम से बहुत बार वजीफे लिए लेकिन कोई काम नहीं बन रहा। मुझे इस्तिखारा करके बताएं कि क्यों नहीं हो रहा है, हमारी ज़मीन क्यों नहीं बिक रही। अच्छा जी, कहाँ पे आपकी वो जो ज़मीन है वो किस जगह पे है? हाँ, मैंने बहुत वजह किए लेकिन नहीं हो रहा है कुछ भी काम। हम बहुत परेशान हैं। हम घर बनाना चाहते हैं ना, इसलिए बेचना चाहते हैं। बरसात में गिर गया था ना घर, तो इस वजह से हम कह रहे हैं कि घर बनाएं, लेकिन कोई काम ही नहीं हो रहा है। इस्तिखारा करके बताएं कि क्यों नहीं हो रहा है। अच्छा जी, ठीक है, चले हम इंशाल्लाह रहनुमाई करते हैं। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का मेरी बहन। सवाल आपने किया है
زمین جو آپ نے کہا جو آپ مطلب بیچنا چاہتے ہیں اور اس میں کوئی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے، تو انشاءاللہ دعا بھی کریں گے آپ کے لیے آسانیاں ہو سکیں. اور ابھی ہم اپنے سیلاب سے متاثرین ہی بھائی بہن کے لیے دعا کے لیے کہہ رہے تھے. باقی انشاءاللہ پھر سب آغاز کریں گے گفتگو کا اور آپ کی رہنمائی بھی کریں گے اور جو جگہ آپ بیچنا چاہتی ہیں اس کے لیے کیا آسانی ہو سکتی ہے. بسم اللہ پھر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا حبیب اللہ. بہت شکریہ آپ کا. میرا بیٹا جو آپ نے زمین کے متعلق سوال کیا ہے، تو آپ اس طرح کریں کہ اب جو جمعۃ المبارک آ رہا ہے، جمعۃ المبارک کے دن یعنی سورج نکلنے کے بعد کسی ٹائم بھی غروب آفتاب سے پہلے سورۃ کہف جو ہے اس کو 7 دفعہ آپ نے پڑھنا ہے، اور 7 دفعہ پڑھ کر آپ پانی پر دم کر کے جس زمین کو آپ فار سیل کرنا چاہتے ہیں وہاں آپ اس پانی کے اس کا چھڑکاؤ کر دیں اس زمین پر. یہ آپ نے صرف ایک جمعۃ المبارک کرنا ہے، چھڑکاؤ کر دیں. اور اس کے ساتھ آپ نماز کی پابندی آپ لوگ کیا کریں. یہ جو مشکلات ہمارے لیے ہیں، پریشانیاں ہمارے لیے ہیں، یہ صرف اس لیے کہ ہم نے بالکل اللہ کے ذکر کو چھوڑ دیا ہے. اور نماز اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اقیم الصلاۃ لذکری، کہ نماز کو اللہ نے فرمایا یہ میرا ذکر ہے. نماز پڑھا کریں اور قرآن مجید کی تلاوت کیا کریں. گھریلو ٹینشنیں، گھریلو مشکلات، پریشانیاں یہ اس نماز کے صدقے دور ہو جائیں گی. اور جو میں نے سورۃ کہف آپ کو بتائی ہے، اس کا پانی دم کر کے چھڑکاؤ کریں. وہ جگہ جو سیل نہیں ہو رہی وہ انشاءاللہ سیل ہو جائے گی. چلیں جزاک اللہ جی. جواب آپ تک پہنچ گیا جی میری بہن جو آپ نے سوال کیا ہے اور پھر صاحب نے بڑی تفصیل سے وضاحت کی ہے. یہ آپ کیجیے گا. اس کے بعد انشاءاللہ جو کہ اسباب یقیناً پروردگار عالم کی جانب سے پیدا ہوتے ہیں. ایک طریقہ کار ہے جو ہمیں بتایا گیا ہمارے علماء کی جانب سے، ہمارے بزرگوں کی طرف سے، ہمارے جو ہے وہ اسلاف کی جانب سے اور صوفیاء کی طرف سے، اور پھر جو قرآن و سنت کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے جس سے. تو اسی طریقے کا ایک استعمال یہ ہوتا ہے جو استخارے کی صورت میں یا پھر قرآنی وظائف کی صورت میں. اور جب پھر وظائف ہوتے ہیں تو وہ پھر برکات ہوتی ہیں پروردگار عالم کی جانب سے، کام اور معاملات آسان ہوتے ہیں. انشاءاللہ آپ کے لیے بھی آسانی ہوگی. پروردگار عالم اپنا خاص کرم فرمائیں. نیکسٹ دیکھتے ہیں کالر ہمارے ساتھ، ان سے ہم بات کریں گے. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام. جی کون سا آپ کہاں سے؟ احسان اللہ لاہور سے. جی بھائی بتائیے. نماز بھی پڑھتا ہوں 5 ٹائم جی. اور 5 کے نفل بھی پڑھ رہا ہوں. اچھا جی. سر میں نے پوچھنا تھا کہ میں مقروض ہوں بہت. مقروض بہت ہوں اور کوئی کام آسانی سے نہیں ہوتا. چاہے ایک میں نے چیک بک بھی لینی تھی نا، اس کے لیے بھی 10 دن 15 دن لگے. یعنی کوئی کام سیدھا بھی کام ہے تو وہ بھی صحیح نہیں ہو رہا. اللہ کریم مہربانی کرے. آپ کی والدہ کا نام بتا دیں. ہلو. چلیں انشاءاللہ ہم آپ کی رہنمائی کرتے ہیں میرے بھائی. بہت شکریہ. سوال آپ کا ہم تک پہنچ گیا. ٹی وی کا والیوم اصل میں آپ کا کھلا ہوا تھا جس ہمیں سوال اور آپ کی بات پہنچنے میں پریشانی ہوتی ہے. ایک بریک یہاں پہ لے رہے ہیں. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. انشاءاللہ آپ کا جواب شامل کریں گے. پروگرام دیکھتے رہیے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین محترم. پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں استخارہ اور کوہ نور ٹی وی پہ اپنے میزبان ابو بکر سلطانی کے ساتھ. بریک پہ جانے سے پہلے ایک ہمارے بھائی صاحب کی کال تھی. سوال تھا ان کا. قرض بہت ہے ان کے اوپر اور ان کا یہ کہنا ہے کہ کوئی بھی کام وہ اپنے طرف سے جب کرتے ہیں
کسی بھی کام میں تو کامیابی نہیں ہوتی ہے۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو کچھ ایسا ٹائم انسان کا چل رہا ہو پریشانی کے حوالے سے، تو بہت سے ایسے کاموں میں جب انکار ہو جائے یا پھر وہ کام پائے تکمیل تک نہ پہنچے تو انسان یہ بھی سوچتا ہے کہ پتہ نہیں شاید میرے ساتھ کسی نے کوئی معاملہ کر رکھا ہے کہ میری کسی چیز میں کامیابی نہیں ہو رہی ہے۔ تو یہ بھی ایک سوچ ایک ذہن میں ساتھ ساتھ جو ہے وہ چلتی ہے۔ تو بہرحال آپ کا سوال بھی ہم تک آیا، آپ نے اپنے سوال کا اور اپنے دل کی بات کا اظہار کیا، اب انشاءاللہ پیر صاحب رہنمائی کریں گے، جواب سن لیجیے۔ دیکھیں میرے بھائی، قرض کے لیے جو آپ نے سوال کیا ہے کہ آپ مقروض ہیں، اس کے لیے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک بڑی خوبصورت صورت ہے، سورۃ تغابن۔ یہ تغابن سورت جو ہے یہ 28ویں پارے میں ہے، اور آخری 2 صورتیں چھوڑ کر اس سے پہلے یہ صورت ہے۔ اس کو آپ نے عصر کی نماز کے بعد، کم از کم یہ چھوٹی سی صورت ہے، 2 پیج ہیں قرآن پاک کے، 2 رکوع ہیں اس کے، تو کم از کم اس صورت کو 7 مرتبہ عصر کی نماز کے بعد آپ پڑھیں، کم از کم۔ زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اگر زیادہ پڑھنا چاہیں تو 11 مرتبہ، اگر 7 سے کم پڑھنا چاہیں تو 3 مرتبہ آپ پڑھیں، اور روزانہ پڑھیں۔ عصر کی نماز کے بعد اس کو پڑھنا ہے، غروب آفتاب سے پہلے، اور اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے، اپنے جو حاجت ہے، اپنی حاجات ان کو سامنے رکھ کے دعا اللہ کے حضور میں کرنی ہے۔ اس صورت کو جس کو آپ نے پڑھا ہے، اس کا واسطہ دے کے اللہ کے حضور میں انشاءاللہ وہ مسبب الاسباب ہے، وہ آپ کے لیے اسباب پیدا کر دے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ اپنی اس پریشانی اور مشکل سے نکل جائیں گے۔ تو اس کے ساتھ آپ نے نماز کی پابندی ضرور کرنی ہے، یہ نہیں کہ آپ نے وظیفہ پڑھنے کے لیے عصر کی نماز پڑھنی ہے، نماز ریگولر پڑھیں گے، اور جو نماز نہیں پڑھیں گے وہ وظائف بھی نہ کریں، سیدھی بات ہے۔ تو اس لیے نماز پڑھیں، آپ نماز کے ساتھ اس وظائف کو پڑھیں، اور سرکار کے میلاد شریف کا مہینہ ہے، جتنا کثرت سے سرکار پر دروشی پڑھ سکتے ہیں وہ دروشی پڑھیں، انشاءاللہ درود کی وجہ سے ہی آپ کی مشکلات بھی آسان ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ جواب آپ نے سن لیا ہے میرے بھائی، آپ تک پہنچ گیا ہوگا یقیناً جو علامہ صاحب نے بتایا ہے۔ اور کسی مقصد کے لیے یعنی ہمیں نماز نہیں پڑھنی ہے، ہاں اپنی دنیا کے، زندگی کے اور تمام مقاصد کے لیے اگر ہمیں نماز پڑھنی ہے تو وہ ایک حقیقت سمجھ میں آتا ہے۔ یہ بات تو ویسے سمجھ میں نہیں آتی کہ ہم کسی مقصد کے لیے نماز پڑھیں، دنیا میں کامیابی چاہتے ہیں اور روحانی طور پہ سکون، اطمینان مزاج میں، طبیعت میں چاہتے ہیں، تو یقیناً ہمیں اپنے رب کی بارگاہ میں جھکنا ہے۔ ماہ میلاد کے حوالے سے جس طرح ابھی علامہ صاحب قبلہ فرما رہے ہیں، اور کچھ گفتگو کی جانب بھی آتے ہیں، ساتھ میں آپ کی کالز بھی شامل کی جا رہی ہیں، اور نمبرز آپ لوگوں کی ٹی وی اسکرین پر موجود ہے جی، آپ سوال کرنا چاہیں، بات کرنا چاہیں، مزید جو بھی آپ لوگ ڈسکس کرنا چاہیں ہمارے ساتھ آپ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کی رہنمائی جو ہے وہ ضرور ساتھ انشاءاللہ کی جائے گی۔ گفتگو کی جانب بڑھیں گے جی۔ ماہ میلاد کی ان مبارک ساعتوں میں خوشی کا اظہار کرتے ہوئے ہر بندہ اپنی اپنی بساط کے مطابق توفیق جو پروردگار عالم نے اس کو عطا کر رکھی ہے، اس کے مطابق آقا کریم کی بارگاہ میں اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہے۔ اور اس محبت کے اظہار کے ساتھ ساتھ ہمیں بالخصوص آقا کریم کی سیرت سے جو پہلو، جو حسین زندگی گزارنے کے پہلو نظر آتے ہیں، ان میں سے کچھ علامہ صاحب قبلہ ہم چاہیں گے کہ آپ ارشاد فرمائیے گا، تاکہ ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کی جو ہے وہ رہنمائی ہو سکے۔ دیکھیں، میں اس میلاد شریف کے حوالے سے جس کو موضوع سخن بنا دیا گیا ہے، میں اس حوالے سے گزارش کروں گا اپنے ناظرین سے کہ جہاں ہم میلاد مناتے ہیں، منانا بھی چاہیے، خوشی ہے، حضور کی آمد کی خوشی ہے، حضور کے آنے کی خوشی ہے۔ مالک خود جو ہے وہ اپنے محبوب کا میلاد بھی منا رہا ہے اور خوشیاں بھی منا رہا ہے، اور خوشیوں کے مالک نے ذکر اذکار اور یہ جلسے جو ہیں، یہ محفلیں جو ہیں، خود قرآن مجید کے حوالے سے اور
اس نص سے پتہ چلتا ہے کہ عالم ارواح میں مالک نے بھی ایک نبیوں کا ایک خوبصورت ایک محفل سجا کے اس میں اپنے محبوب کا ذکر کیا۔ حقیقت میں میلاد ہم شاید اس کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید حضور کی ولادت ہو گئی اور ولادت کے موقع پہ ہم اس کو میلاد سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ حضور میلاد کے اندر ٹوٹل سارا جو ہے وہ تذکرہ مصطفیٰ کا ہوتا ہے، وہ کسی صورت میں بھی ہو، وہ میلاد چاہے حضور کی ولادت کا تذکرہ ہو، چاہے حضور کے عالم ارواح کا تذکرہ ہو، آمد سے قبل کوئی نبی ایسا نہیں جس نے میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر خیر نہیں کیا۔ کوئی کتاب ایسی نہیں جس میں حضور کا ذکر نہ ہو، کوئی امت ایسی نہیں جس نے ذکر نہ کیا ہو۔ تو اگر تمام سابقہ امتیں جو ہیں وہ ذکر کر رہی ہیں، انبیاء ذکر کر رہے ہیں، کتابیں ذکر کر رہی ہیں، ہم تو اس نبی کے امتی ہیں، ہم تو کلمہ نبی کا پڑھ کے امتی بن رہے ہیں۔ ہمارے اوپر تو زیادہ فرض ہے کہ ہم حضور کا میلاد منائیں، حضور کی آمد ہے، حضور کی ولادت ہے، ہمیں خوشی منانا چاہیے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میلاد مناتے ہیں اور میلاد والے کی ہم بات کیوں نہیں مانتے؟ اصل حقیقت ہی ہم اس طرف جو ہمارے اوپر اعتراضات آتے ہیں وہ بھی یہی آتے ہیں کہ ہم ایک دن آیا، ہم نے جشن منا لیا، جلوس نکال لیے، ہم نے محفل سجا لی، لیکن جو ساری زندگی میلاد والے نے حکم دیا کیا اس پر ہم عمل نہیں کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلا فرض تو ہمارے اوپر یہ ہے کہ ہم حضور کی اطاعت کریں، جو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا ہے وہ ہم بھی کریں، اور جو آپ نے حکم فرمایا ہے وہ ہم کریں۔ ہم میلاد والے کی بات ماننے کے لیے تو تیار نہیں ہیں، ہم صرف میلاد مناتے ہیں، تو اس لیے ہمارے اوپر بڑے کڑے سوالات جو ہیں وہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ ہمارے اکابرین، ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے علماء نے، ہمارے مشائخ نے، کسی نے اپنے ایسی کوئی تبلیغ نہیں کی کہ صرف میلاد منائیں اور باقی کچھ میلاد والے کی کوئی بات نہ مانیں۔ سارے اسلاف، ہمارے بزرگ، ہمارے اکابرین، محدثین، مفسرین، علماء، مشائخ اسی چیز کا درس دیتے رہے کہ بھائی آپ شریعت میں رہ کے حضور کی ہر بات پر عمل کریں۔ مثال کے طور پہ ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں، ہم میلاد مناتے ہیں، تو پہلا کام تو یہ ہے کہ میلاد والے نے جو حکم صادر فرمایا ہے، جو ہمارے اوپر فرض ہے وہ ہم نہیں کریں۔ میلاد فرض نہیں ہے، نماز فرض ہے۔ میلاد واجب نہیں ہے جو ہے، نماز جو ہے اس میں واجبات بھی ہیں، اس میں فرائض بھی ہیں۔ میلاد ایک بڑا مستحسن اور بڑا مستحب عمل ہے۔ بعض نے واجب کے زمرے میں بھی اس کو بیان فرمایا ہے، لیکن یہ مستحب ہے، یہ مستحسن عمل ہے، یہ خوبصورت عمل ہے کہ میلاد ہم مناتے ہیں اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم ان کا تذکرہ کرتے ہیں، ہم ان پر درود و سلام پڑھتے ہیں، ہم حضور کی نعت خوانی کرتے ہیں، ہم نصر کی صورت میں حضور کے معجزات کو بیان کرتے ہیں، حضور کی ہجرت کو بیان کرتے ہیں، حضور کی مکی زندگی، حضور کی مدنی زندگی، ہم ان تمام چیزوں کو ایک ایک کر کے علماء ہمارے بیان کرتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے جو ہم بیان کرتے ہیں اس پر ہمیں عمل بھی کرنا چاہیے۔ تو اس لیے ہم ایک اگر اس چیز کو جو فرائض ہیں ہم ان کو چھوڑ دیں، جو واجبات ہیں ان کو ہم چھوڑ دیں، جو سنت موقدہ ہیں ہم ان کو چھوڑ دیں۔ حقوق العباد میں اتنی عبادات ہیں، کسی بھائی کے کام آنا، کسی بھائی کی مشکل کو ٹال دینا، کسی بھائی کی مشکلات میں ان کی مدد کرنا، یہ بہت بڑی عبادت ہے، اس کا بڑا اجر و ثواب ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم جہاں آپ حضور کا میلاد مناتے ہیں وہاں کاش کہ آپ نماز کی بھی پابندی کر لیں، کاش کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہر سنت پر عمل کرنے کی کوشش تو کریں۔
یہ تو ایک مصمم ارادہ کر لیں کہ میں نے حضور کی شریعت پہ چلنا ہے، میں نے حضور کی شریعت میں رہ کر میں نے حضور کی اطاعت کرنی ہے، میں نے حضور کی اتباع کرنی ہے، اور جو میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، کرنے کو کہا ہے، اس پر میں نے عمل کرنا ہے۔ جس سے حضور نے منع فرمایا اس سے مجھے رک جانا چاہیے، مجھے رکنا ہے۔ تو ہم میلاد بھی منائیں تو شریعت میں رہ کے منائیں، غیر شرع کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے ہمارے اہل سنت و جماعت کے اوپر کوئی دوسرا جو ہے وہ اعتراض کرے کہ سنی میلاد کیسا، جیسے ہمارے بزرگوں کے عرس ہوتے ہیں۔ اب کوئی صاحب مزار جو ہے یا ہمارے علماء مشائخ تو نہیں کہتے کہ ہاں آپ وہاں جا کے ڈول ڈمکا کریں، ناچ گانا کریں، ڈانس کریں، کوئی نہیں کہتا۔ لیکن اگر کوئی جہالت میں رہ کر یا کوئی اپنی وہ سمجھتا ہے شاید میری عقیدت ہے وہ یہ کام کرتا ہے تو اس میں علماء مشائخ کا قصور نہیں ہے، نہ صاحب مزار کا قصور ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح آپ نے بات کہی ہے، مسالک سے ہٹ کر اگر ہم بات کریں تو یہ بھی ایک نارمل طور پہ مطلب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جن کے ہم امتی ہیں اور جن کی تعلیمات کا ذکر تو ہم کرتے ہیں، تو میرا نہیں خیال کہ یہ تمام مسالک اپنی جگہ ہے، یہ سب ساری چیزیں، لیکن جس نبی کے ہم امتی ہیں اور جو ہمارے لیے جو ہے وہ اتنی محبت، اتنی عقیدت اپنی امت کے لیے، پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہر وقت بس اپنی امت سے ہی محبت اور پیار کا سوال کرتے رہے، تو مسالک سے ہٹ کر بھی اگر ہم بات کریں تو جو پیغام میلاد سے ملتا ہے یا جو پیغام ماہ میلاد سے ملتا ہے، میلاد النبی سے ملتا ہے، ولادت مصطفیٰ سے ملتا ہے، اس سے آج بھی ہم بہت دور ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں۔ دیکھیں سلطانی صاحب، آپ کا سوال بالکل بہت زیادہ ویلڈ ہے کہ ہم میلاد سے کیوں دور ہیں۔ ہمیں دور آہستہ آہستہ کیا جا رہا ہے۔ ایک کال بس میں یہاں پہ لے لوں، پھر وہیں سے ہم کنٹینیو دوبارہ کرتے ہیں، انشاءاللہ آپ کی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ السلام علیکم جی۔ ہلو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی میں نے یہ قاری سے بات کرنی تھی۔ جی قاری صاحب سن رہے ہیں، آپ ٹی وی کا والیوم ذرا بند کر دیں اور بتائیں سوال کیا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ وہ میرے بیٹے نے بنایا ہوا ہے ریسٹورینٹ، جی تو وہ صحیح طریقے سے چلتا نہیں ہے۔ اچھا جی، ٹھیک ہے، کیا نام ہے آپ کے بیٹے کا؟ کوئی ایسی یعنی کہ بتا دیں وہ پڑھائی کے جس سے ان کے کاروبار میں برکت ہو جائے۔ آپ بتائیے گا کہ نام بیٹے کا کیا ہے آپ کے؟ کیا؟ بیٹے کا نام بتائیے گا۔ نام؟ زین اشفاق ہے اس کا نام۔ آپ لاہور سے بات کر رہے ہیں؟ میں لاہور سے۔ لاہور سے، ٹھیک، چلیں ہم رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ آپ کی کال کا۔ سوال آپ نے کیا ہے اپنے بچے کے لیے، ٹی وی کا والیوم اصل میں آپ کا بھی کھلا ہوا تھا، بارہا کہا جاتا ہے کہ ٹی وی کا والیوم آپ لوگ پلیز بند رکھا کریں تاکہ سوال آپ کی بات یا جو بھی آپ ہم تک پہنچا رہے ہیں وہ ٹھیک سے پہنچے گی تو ہی جواب آپ تک پہنچے گا۔ زین بیٹے کا نام بتایا ہے اور ریسٹورنٹ کا کام انہوں نے کہا وہ ہے، لیکن وہ چلتا نہیں ہے ٹھیک طریقے سے، کامیابی اس میں کوئی اتنی خاص نہیں ہے، تو پریشانی ہے گھر والوں کی رہنمائی فرمائیے علامہ صاحب پہلے۔ اصل میں میری بہن بات یہ ہے کہ ہماری دعا ہے کہ جو بھی اس نے ہوٹل بنایا ہے یا اپنا کاروبار شروع کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے اور وہ اس کا کام چلنا چاہیے۔ لیکن دیکھیں نا کتنا پیسہ انویسٹ کر کے بندہ ایک کاروبار کرتا ہے، کاش کہ اس کے ساتھ بغیر پیسے کے بھی کچھ کام ہیں جو انسان کر لے، انسان اپنی نیت کے اندر اخلاص پیدا کر لے، انسان اپنے اندر اچھا اخلاق پیدا، اس پہ کوئی پیسے نہیں لگ رہے ہیں، جتنا پیسہ انویسٹ کرنا تھا وہ کر لیا ہے، اب آگے اس کے نصیب ہیں، اس کے مقدر ہیں، اس کا ستارہ ہے کہ وہ کام پیسہ لگا کے اب چلتا ہے یا نہیں چلتا، یہ اس بندے کو پتہ نہیں ہے، پیسہ انویسٹ کر دیا، اب اس میں تھوڑا سا وہ اپنے اندر اخلاص پیدا کر لے، نیت ٹھیک کر لے، اپنے اندر ایک اچھا خوبصورت اخلاق پیدا کر لے ہر آنے جانے والے کے لیے، پھر یہ ہے کہ اگر ایک کوئی کم پیسوں میں بھی اگر کسی کو کوئی بندہ چیز دے دے یا کھانا کھلا دے بھوکے کو تو یہ بھی بڑا اجر و ثواب ہے۔ اس بچے کو کہیں کہ وہ 5 وقت کی نماز بھی پڑھے، پیسہ نہیں لگتا اس کے اوپر، نماز پڑھے، مصلی وہیں رکھ لے،
پھر اس بچے کو کہیں کہ رزق کے لیے خوبصورت وظیفہ ہے کہ جب وہ دکان کھولے، ہوٹل کھولے، وہاں جائے، اپنا بیٹھے جا کے کم از کم 10 منٹ 15 منٹ نکال کے سورۃ یاسین جو ہے اس کی تلاوت ضرور کرے۔ یہ ایک معمول اپنا زندگی کا بنا لے کہ میں نے سورۃ یاسین پڑھنی ہے۔ اگر مغرب کے بعد وہاں بیٹھا ہوا ہے تو وہ زندگی کا ایک معمول بنا لے کہ میں نے سورۃ واقعہ پڑھنی ہے۔ یہ 2 کام کر لیں، نماز کی پابندی کریں، اپنے اندر اچھا اخلاق پیدا کر لیں، اور صدقہ خیرات تو ویسے ہی انسان کو کرتے رہنا چاہیے۔ الصدقہ تو رد البلا، بلاؤں کو ٹالتا ہے، رزق کو بڑھاتا ہے۔ تو یہ آپ تھوڑا سا اپنے بیٹے کو سمجھائیں، یہ کام جو بغیر پیسے والے ہیں یہ ساتھ چلائے کرے، انشاءاللہ اس کا کام جو ہے وہ بہت اچھا چل جائے گا انشاءاللہ۔ جواب آپ تک پہنچ گیا جی میری بہن، آپ نے جو سوال کیا اپنے بیٹے کے لیے دعا کریں گے انشاءاللہ ہم بھی، اللہ کریم آسانیاں جو ہے وہ پیدا کرے، اور کاروباری حوالے سے جو معاملات ہیں، جتنے بھی دوست آپ دیکھنے والے ہیں، سننے والے ہیں، بہت سے لوگ اکثر کہتے رہتے ہیں کاروباری اعتبار سے، تو سب کے لیے دعا گوئیں کہ پروردگار سب کے لیے آسانی پیدا فرمائے۔ جی علامہ صاحب قبلہ گفتگو آپ فرما رہے تھے، اور پیغام اور میلاد النبی کے حوالے سے جس طرح آپ تو میلاد شریف بیسیکلی اس میں نا لوگوں کو الجھایا جا رہا ہے، لوگوں کو مختلف، جس طرح ہماری مساجد کو بے رونق کر دیا گیا۔ پہلے کوئی محفل ایسی نہیں ہوتی تھی جو مساجد کے اندر ہوتی تھی، مساجد سے نکال کے محفل کو باہر لے گئے۔ اب شادی حالوں میں، بازاروں میں یہ چیز شروع ہو گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم میلاد والے کو سمجھ ہی نہیں سکے کہ میرا خیال ہے کہ میکسیمم لوگوں کو یہی نہیں پتہ کہ میلاد کیوں مناتے ہیں، یہی نہیں پتہ ہے۔ ہمارے اوپر بڑی ذمہ داری ہے، ہماری بہت رسپانسبلٹی ہے کہ ہم کم از کم جہاں بھی جاتے ہیں پروگرام میں، ہم وہاں یہ تو بتائیں کہ ہم میلاد کیوں مناتے ہیں، یہ منانا چاہیے نہیں منانا چاہیے، کیوں مناتے ہیں یہ سوال نہ منانا چاہیے۔ اس پہ تو بے شمار کومنٹ سے لوگ دیتے رہتے ہیں، لوگ اعتراضات کرتے رہتے ہیں، لیکن کم از کم جو جائز سمجھ کے جو منا رہے ہیں وہ تو بتائیں نا عوام الناس کو کہ ہم میلاد کیوں منا رہے ہیں۔ میلاد حقیقت میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت، آپ کی آمد پر ہم ایک خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، یہ ہے میلاد کے حضور کے آنے پہ ہم خوشیاں منا رہے ہیں۔ دیکھیں ہم دنیا کے نظام میں چلے جائیں، بے شمار ہماری برسیاں آتی ہیں، ہمارے ڈے آتے ہیں، ہمارا بیٹا پیدا ہوتا ہے، قائد اعظم ڈے ہے، اقبال ڈے ہے، بے شمار ڈے آتے ہیں، ہم مناتے ہیں۔ پاکستان جو ہے انڈیپینڈنٹ ڈے ہے، ہم اس کو مناتے ہیں، تو مناتے ہیں نا، خوشی کرتے ہیں نا کہ پاکستان اس تاریخ کو پاکستان آزاد ہوا تھا۔ ہم اس آزادی کو سمجھ کے ہم بڑی سیلیبریٹ بہت زیادہ خوشیاں کرتے ہیں۔ تو اس طرح یہ تو ایک دنیا کا ایک چھوٹا سا مخصوص سا ایک نظام ہے، اور جس کو مالک نے فرمایا کہ یہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ میں نے اپنے محبوب کو عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ تو حضور کے آنے سے کوئی کم خوشی ہے؟ صرف انسان خوشی نہیں ہے، انسان شاید سمجھے کہ پتہ نہیں، انسان تو بدعت کر لے گا، انسان تو فتوے لگا لے گا، انسان تو شاید اس کو جائز نہیں سمجھے گا، لیکن انسان کہے گا نا، باقی حیوانات، نباتات، جمادات، مطلب کوئی ایسی اللہ کی مخلوق نہیں ہے جو حضور کے آنے سے خوشیاں نہیں منا رہی ہے، ہر ایک چیز نے خوشی منائی ہے۔ تو حقیقت میں لوگوں کو یہ بتانا چاہیے، اور لوگوں کے اندر ایک چیز کی اویئرنیس پیدا کرنا چاہیے کہ بھائی ہم حضور کی آمد پر خوشی مناتے ہیں، ہم اظہار کرتے ہیں، حضور کے چرچے کرتے ہیں، حضور کا ذکر خیر کرتے ہیں۔ تو نام کوئی بھی رکھ لیں سلطانی صاحب، نام رکھنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟
کہ بعض دفعہ ہمارے وہ ناموں میں اختلاف ہو جاتا ہے. ایک بندہ کہے میں نے جلسہ میلاد النبی کرنا ہے, دوسرا کہے میں سیرت النبی کرنا ہے. جو مرضی کر لیں, اگر میلاد النبی بھی ہے تو اس میلاد النبی کے جلسے کے اندر بھی حضور کی سیرت کو بیان کیا جا رہا ہے. ایک کالر ہے, ان سے ہم بات کریں نا. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی, کون بات کر رہی ہیں, کہاں سے؟ میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. مجھے اپنی بیٹی کے لیے پوچھنا تھا, استخارہ کرانا تھا. جی بتائیے. وہ اس کی مطلب کہ اس کی شادی کے لیے, رشتے کے لیے. اچھا جی, نام کیا بیٹی کا؟ سونیا. سونیا. آپ کا نام, والدہ کا؟ پروین. اچھا جی, شادی میں مطلب رکاوٹ ہے؟ ہاں جی, بس ایسے ہی ہے, جہاں کہیں کرتے ہیں نا تو وہ نہیں مطلب کہ ہوتا. اچھا جی, چلے ہم انشاءاللہ رہنمائی کرتے ہیں. آپ دیکھیے پروگرام, علامہ صاحب بیٹھے ہیں, وہ جواب دیں گے انشاءاللہ کیا بہتری ہو سکتی ہے, اور دعا بھی کریں گے انشاءاللہ کہ مالک اچھے اسباب پیدا کرے. جی دیکھیں میرا بیٹا, آپ کوشش ہی کر سکتے ہیں, ہم بھی کوشش کر سکتے ہیں. آگے تو ہر چیز کا ٹائم مقرر ہے, اللہ رب العالمین کی مرضی کے بغیر تو کچھ نہیں ہوتا. لیکن چونکہ شادی ایک شریعت میں رہ کر ایک سنت ہے اور بڑا ایک احسن عمل ہے, تو آپ کوشش کریں, انشاءاللہ شادی ہو جائے گی. اچھے سے اچھے رشتے کی تلاش میں آپ اپنی سٹرگل کو جاری رکھیں. آپ نے کرنا یہ ہے کہ نماز کی پابندی کے ساتھ ہر نماز کے بعد سلام علی ابراہیم, سلام علی ابراہیم, اس آیت, قرآن کی آیت کو آپ نے ایک تسبیح کم از کم ہر نماز کے بعد پڑھیں. ہر نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھیں, سلام علی ابراہیم پڑھ کے اس کے بعد اللہ کے حضور میں دعا کریں, اور حضور کے جد امجد کو وسیلہ بنا کے اپنے مالک کی بارگاہ میں دعا کریں. انشاءاللہ کوشش آپ کرتے رہیں, ہم بھی دعا کرتے رہیں گے, آپ بھی کریں, مالک مہربانی فرما دے گا اور شادی ہو جائے گی. جزاک اللہ جی. شادی کے حوالے سے چونکہ اکثر بہت سے ہمارے دیکھنے والے, سننے والے سوال کرتے رہتے ہیں, تو جہاں پر ہم بات کر رہے ہیں ماہ میلاد کے حوالے سے, شادی کے حوالے سے صرف خواتین کی طرف سے مطلب مسائل نہیں ہوتے, ظاہر ہے مرد حضرات کی طرف سے بھی مسائل ہیں. کہیں پر لڑکے والوں کی طرف سے ٹینشن ہے, کہیں پر لڑکی والوں کی طرف سے, تو بہت سی فیملیز, بہت سے خاندان اس چیز کو لے کر پریشان ہمیں نظر آتے ہیں. تو ماہ میلاد کی جہاں پر ہم بات کر رہے ہیں, وہاں پر یہ بھی ایک پیغام ہے کہ آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں سے کہ ماہ میلاد کی اس خوشی میں جو ہے وہ اس سیلیبریشن میں اس محبت اور عقیدت کے ساتھ آپ اس کا انتظام و انتظام کیجئے کہ یہ بھی آپ کے دل میں نیت, جہاں پر بہت سی ہیں, ساتھ میں یہ بھی نیت ہو کہ مالک آپ کے بیٹی کی یا بیٹے کی اچھے نصیب کرے اور اس کے لیے آسانیاں جو ہے وہ پیدا کرے. کنٹینیو کرتے ہیں, ساتھ ساتھ ہم بات بھی انشاءاللہ جو ہماری جاری ہے, اور تاکہ پھر بس آخری لمحات کی طرف بھی آئیں گے گفتگو کے لیے, ابھی جو وقت باقی ہے انشاءاللہ. اور اس طرح لوگ سب ماہ میلاد کے حوالے سے بھی چونکہ وسیلہ ہی ہے جو ہم مقدس ہستیوں کا پیش کرتے ہیں, تو جو پریشان حال ہیں, جس طرح دعائیں کی جاتی ہیں, تو بہن بیٹیوں کے لیے ان کی شادی کے حوالے سے جو مسائل ہیں وہ بھی اس میں مطلب میلاد کے حوالے سے اگر کوئی آپ ملفوظات فرمائیں گے تو ساتھ میں رہنمائی ہوگی. دیکھیں سلطانی صاحب, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جو بھی ہم عمل خیر کریں گے وہ ہمارے لیے ایک وسیلہ بنے گا. ہماری نجات کا بھی وسیلہ ہے, ہماری مشکلات کا بھی وسیلہ ہے, ہماری حاجات کا بھی وسیلہ ہے. لیکن میں ایک بات کرتا چلا جاؤں کہ جیسے قرآن پڑھنے والے کو دعا مانگنے کی حاجت نہیں رہتی, ایسے شاید آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا جو میلاد مناتے ہیں بڑی محبت کے ساتھ, بڑی چاہت کے ساتھ, بڑے شوق کے ساتھ, حضور کے میلاد منانے والے کو بھی شاید اپنی جو ہے حاجت, دعا مانگنے کی حاجت نہیں رہتی. کیونکہ کچھ عمل ایسے ہیں سلطانی صاحب کہ جس عمل کے ذریعے باقی چیزیں قبول ہوتی ہیں, جیسے درود پاک ہے. اب مسئلہ یہ ہے, روایت بھی یہ ہے کہ جب آپ دعا مانگتے ہیں تو اس کے اول آخر درود شریف پڑھیں,
اس درود شریف کے غلاف میں دعا جو بھی مانگ رہے ہیں وہ اللہ کے حضور میں پیش کر دی جاتی ہے۔ اب اس کے اندر کچھ بھی مانگا ہے، رب نے دیکھنا ہے کہ اس بندے نے میرے محبوب پر دروشی پڑھا ہے، اور درود وہ ہے کہ جس عمل کو خالق نے خود بھی اس عمل کو کیا ہوا ہے۔ فرشتے بھی کرتے ہیں، اللہ بھی درود پڑھتا ہے، فرشتے بھی پڑھتے ہیں۔ تو اس عمل کے ذریعے اب میلاد جو ہے، اگر درود شریف ہماری دعا کا وسیلہ بنتا ہے قبولیت کا، تو درود شریف پڑھ کس پہ رہے ہیں؟ یہ درود شریف وسیلہ ہے کہ ہماری دعا جو بھی دعا کے اندر ہے غلاف تو اوپر درود شریف کا ہے، اللہ کے حضور میں پیش کیا، مالک نے تو اس درود غلاف کو دیکھنا، اندر جو بھی ہے مالک قبول کر لے گا، مالک نے کرنا ہے۔ تو اگر درود شریف وسیلہ ہے تو صاحب درود جو ہے، اگر ہم ان کا میلاد منائیں، ہم خوشی منائیں، اور خوشی ایک دائرے میں رہ کر منائیں، دائرے سے باہر نہ نکلیں۔ دائرہ، وہ دائرہ کیا ہے؟ وہ دائرہ ہمارے پاس ایک شریعت کا دائرہ ہے، شریعت کا دائرہ، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت کا دائرہ ہے۔ اس شریعت سے باہر جائیں گے تو پھر آپ غیر شرع کاموں میں مبتلا ہو جائیں گے، لوگ اعتراضات بھی کریں گے، شاید اللہ کے حضور میں وہ قابل قبول بھی نہ ہو۔ اور اس دائرے شریعت کے دائرے میں رہ کر اپنے اسلاف اکابرین امت کے مطابق اور حضور کی اتباع اور اطاعت میں رہ کر اگر آپ میلاد منائیں گے تو یقیناً میرا نہیں خیال کہ آپ کو دعا مانگنے کی حاجت بھی رہے۔ اس میلاد کے صدقے اللہ رب العالمین جو ہے وہ آپ کی حاجات کو بھی قبول فرمائے گا، آپ کی مشکلات کو بھی آسان فرمائے گا، آپ کی پریشانیوں کو بھی دور فرمائے گا، کیونکہ وہ حل المشکلات ہے، وہ مسبب الاسباب ہے، وہ قاضی الحاجات ہے۔ جو کچھ بھی آپ کے ذہن اور آپ کے دل و دماغ میں ہوگا وہ مالک اس کو قبول فرما لے گا۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا مستحسن، بڑا مستحب ہے کہ ہمیں اپنے گھروں میں رہا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کسی کے پاس بہت زیادہ پیسے ہیں، وہ اپنی اس استطاعت کے مطابق کر لے گا، کسی کے پاس پیسے نہیں ہیں، وہ کہے گا کہ اب میں تو میلاد سے محروم رہ گیا۔ دیکھیں نا کہ ایک شخص ہے وہ مدینے جا سکتا ہے، ایک شخص ہے وہ مدینے نہیں جا سکتا ہے، لیکن کیا جو نہیں جا سکتا اس کے وہ آقا نہیں ہیں؟ وہ آقا کا غلام نہیں ہے، وہ نہیں جا سکا، کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن اب دیکھیں نا قرآن پاک کی آیت ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اس میں جاؤ کا فی المدینہ کی قید تو نہیں رکھی مالک نے، تم نے کوئی غلط کام کر لیا، تم نے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا، کوئی آپ نے ایسا مسئلہ کر لیا، جاؤ کا در مصطفیٰ پہ حاضر ہو جاؤ۔ اب علماء اکابرین نے لکھا ہے کہ جو وہاں جا سکتا ہے چلا جائے، جو نہیں جا سکتا وہ جس جگہ پہ ہے وہیں بیٹھ کر سرکار مدینہ حضور رحمت للعالمین کا وسیلہ بنا کے اللہ کے حضور میں دعا کرے، اللہ اس کی وہیں دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ صرف مانگے، صحیح مانگے، در مصطفیٰ کا صدقہ مانگے ہو۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی کے پاس کوئی مال و متاع نہیں بھی ہے، اس کے پاس وسائل نہیں ہیں، وہ گھر میں پانی تو اس کے پاس موجود ہوگا، کھانا جو بناتا ہے وہی موجود ہوگا۔ اگر حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے چنے جو ہیں وہ مالک کو اتنے پسند ہیں، اتنے پسند ہیں کہ وہ چنوں پہ وہ اپنا حضور کا میلاد منا رہے ہیں، ہر سال دیگیں پکایا کرتے تھے، ایک سال وسائل نہیں تھے، بھنے ہوئے چنے تو سرکار کے آگے وہی چنے تھے۔ کتابوں میں لکھا ہوا ہے یہ واقعہ کہ سرکار نے فرمایا مجھے شیخ عبدالحق کے یہ چنے جو ہیں یہ بڑے پسند ہیں، چنوں کے اوپر میلاد تو منایا نا، آپ اس طرح میلاد منائیں، میلاد حضور کا ذکر خیر کریں جتنا کر سکتے ہیں، حضور کا تذکرہ کریں، حضور کی نعتیں پڑھیں، حضور پر درود و سلام پڑھیں، دروشی بیٹھ کے گھر میں پڑھیں، اپنے بچوں کو، گھر والوں کو بٹھا کے دروشی پڑھا کریں سرکار پر۔ تو میرا خیال ہے کہ آپ یہ چھوٹے چھوٹے کام نہیں ہیں، یہ کام بظاہراً ہمارے لیے بڑے آسان ہیں، لیکن ان کا جو اللہ کی بارگاہ میں کلمتان خفیفتان علی اللسان، کہ دو کلمے ایسے ہیں جو زبان پر بڑے ہلکے ہیں، کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، اور میزان پر بڑے بھارے ہیں۔
اب زبان پر یہ کلمے جو ہیں دو بڑے ہلکے کلمے ہیں، ہلکے ہیں، کلمتان خفیفتان علی اللسان، زبان پر ہلکے ہیں، خفیفتان ثقیلتان فی المیزان، اور میزان پر ان کا بہت وزن ہے، حبیبتان الی الرحمن، اور رحمان کو یہ بڑے پسند ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اب یہ اتنا سا ذکر ہے، لیکن حدیث کے مطابق دیکھیں کہ اس کا وزن کتنا ہے، زبان پر کتنا لگے گا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، بڑی آسانی سے ہم نے پڑھ لیا، لیکن پیچھے بیک گراؤنڈ دیکھیں کہ کلمتان خفیفتان علی اللسان، زبان پر ہم نے جب اس کو پڑھا تو ہمیں محسوس بھی نہیں ہوا، لیکن ثقیلتان فی المیزان، میزان پر ان کا بہت بڑا وزن ہے، اللہ کے حضور میں بڑا اس کا مقام ہے، حبیبتان الی الرحمن، رحمان فرما رہا ہے یہ مجھے بہت پسند ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس میں ہے کیا؟ اللہ کی تعریف ہو رہی ہے صرف، سبحان اللہ، سبحان پاک ہے، سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، سبحان اللہ و بحمدہ ہم اس کی تعریف کر رہے ہیں، تو اس لیے ہمیں ذکر جو ہے اور میلاد جو ہے یہ منانا چاہیے۔ جزاک اللہ علامہ صاحب، بہت شکریہ آپ کا گفتگو آج کے پروگرام میں ایک مرتبہ پھر ہمارے حصے میں یہ سعادت آئی، آقا کریم کے میلاد کے حوالے سے اور ربیع الاول شریف کے حوالے سے، مقام مصطفیٰ کے حوالے سے کچھ چند گفتگو ارشادات جو آپ نے پیش کیے، مالک کائنات عمل کی توفیق عطا فرمائے اور بالکل خالصتاً دل ہمارے صاف ہو کے اپنے آقا مولا سے محبت کی توفیق پروردگار ہمیں عطا فرمائے۔ آخری لمحات ہیں اور اب دعا ہوگی انشاءاللہ، جس طرح ہر روز ہوتی ہے، اس دعا میں ہمارے ساتھ آپ شامل ہو جائیے گا، تمام دیکھنے اور سننے والے جہاں کہیں بھی ہمارے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ دعا میں آپ سب کے اجتماعی طور پر نام التجائیں پیش کی جاتی ہیں، آپ سے ہماری کل ملاقات انشاءاللہ ہوگی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ مالک، حضور کے میلاد کا مہینہ ہے، ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہماری مشکلات کو آسان فرما، ہماری پریشانیوں کو دور فرما، الہ العالمین بیماروں کو صحت اور تندرستی عطا فرما، جن نے بھی سوالات کے ذریعے ہمارے اس پروگرام میں شامل ہوئے، جو ان کے مقاصد ہیں، جو حاجات ہیں، جو مشکلات ہیں، یا اللہ جو حاجات ہیں ان کو پورا فرما، مشکلات کو دور فرما، الہ العالمین پریشانیوں کو دور فرما، مشکلات کو حل فرما، ہم پہ اپنا فضل اور کرم فرما، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرما، ہمارا آنا جانا اٹھنا بیٹھنا فقط تیرے محبوب کی رضا کے لیے اس کو قبول فرما، یا اللہ جتنے کلمہ گو دنیا سے چلے گئے سب کی بخشش و مغفرت فرما، پوری امت کی خیر فرما، پاکستان کی خیر فرما، ہم سب کی خیر فرما، صلی اللہ تعالی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔